अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम सरज़मीन बांग्लादेश में हैं। बांग्लादेश के कौमी शायर नज़रुल इस्लाम, उनकी शायरी का बुनियादी मौजू बगावत है। ज़ाहिर है कि किसी भी शायर के यहाँ कोई एक मौजू नहीं होता, मुतफ़र्रिक़ और मुतनव्वि मौज़ूआत होते हैं। लेकिन वो अपनी जिस नज़्म की वजह से पहचाने जाते हैं वो नज़्म है बिद्रोही, और इसका उर्दू में तर्जुमा किया जाता है बाग़ी। हमारे साथ इस वक्त हिंदुस्तान के मुमताज़ नावल निगार जनाब शब्बीर अहमद मौजूद है। शब्बीर अहमद साहब का वस्फ़ ये है कि इन्होंने अपना अदबी सफ़र तहक़ीक़ व तनकीद से शुरू किया। तज्ज़िये का ये सफ़र बाद में तख्लीक़ में बदला और अब ये नावल लिखते हैं। अब तक इनके 3 नावल मंज़र आम पे आ चुके हैं और चौथा नावल बहुत जल्द इशाअत पज़ीर होगा। इस वक्त हमने जिस नावल पे बात करनी है वो है बिद्रोही, लेकिन हम चाहेंगे कि बिद्रोही पर गुफ्तगू से पहले शब्बीर अहमद साहब अपने नावलों के जो मौज़ूआत हैं उन पर एक मुख्तसर गुफ्तगू करें। जी शब्बीर अहमद साहब, आप बताइए कि आपके नावलों के जो बुनियादी मौज़ूआत हैं वो क्या हैं? जी देखिए, बिद्रोही से पहले मेरा जो पहला नावल आया था उसका नाम था हजूरामा। तो उसमें भी मामला ऐसा था कि किसी भी मुल्क में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी 2 तबके होते हैं जी। तो आम तौर पर नॉर्मली देखा गया कि वो मेजॉरिटी तबका जो है माइनॉरिटी तबका पर हावी हो जाता है और उसकी जो चीज़ें हैं, जो उसकी जो मलात है, वो भी छीनने की कोशिश करता है जी। तो मेरे नावल का मौजू वही था हजूरामा में कि जो भी जहाँ पर भी जो माइनॉरिटी में जो लोग रह रहे हैं और मेजॉरिटी लोग हैं, इनके दरमियान में जो भी रशाकशी हो रही है उसको मुंतज़ाम पर लाना, ताकि माइनॉरिटी के बारे कंसर्न के बारे में वो लोग जो मेजॉरिटी में हैं वो लोग सोचें कि हाँ ये हम ठीक नहीं कर रहे हैं। दुरुस्त है। और हजूरामा का नाम असल में नेपाली वर्ड है हजूरामा, जिसके माने होते हैं ग्रैंड मदर, दादी। ठीक है। दादी नाम मैंने इसलिए रखा कि वो दरमियान में एक हमारे इंडिया में एक मुहिम चल रही थी और उस मुहिम को चलाने वाली दादियाँ थी। दुरुस्त है। तो और हालांकि इसको तो लोगों को, मर्दों को सामने आना चाहिए था, लेकिन दादी जो है शाहीन बाग का एक इलाका था दिल्ली में, तो वो दादियाँ जो है वो बैठ गई वो तहरीक चलाने के लिए। और वो मामला था कि तमाम कागजात दिखाने हैं बाप दादा के, तभी आपकी शरीयत का मामला आएगा। तो उसके खिलाफ एहतजाज कर रही थी वो लोग। तो वो नावल, लेकिन चूँकि वो सामने की बात थी इसलिए तो उसके वर्क इतना बड़ा मुश्किल होता है, कठिन होता है। तो उसी तरह के एक पैरेलल एक वाक़या मेरी निगाह से वो गुजरा। वो था कि नेपाल में एक बादी कम्युनिटी है। वहाँ पर भी वो जो बादी कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में है, और मेजॉरिटी जो है वहाँ मामला भी वही है कि माइनॉरिटी में जो है तो वो लोगों को भी वहाँ कोई वोटिंग राइट नहीं है, बच्चों का कहीं एडमिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कम्युनिटी ऐसी है कि जिसके बाप का पता नहीं होता है, क्योंकि वो जो है बहुत ही माली एतबार से वो लोग डाउन टू अर्थ हैं वो लोग। तो ऐसी हालत में वो लोग मजबूरन फ्रेश स्टेट की तरफ भी चली गई है वो कम्युनिटी। उसके बाद में नतीजा ये होता है कि बच्चे होते हैं तो उनका बाप कौन है पता चलाना मुश्किल होता है, नतीजे के तौर पर एडमिशन स्कूल वगैरह में नहीं होता, तो और भी दिन ब दिन और एक पश्चिमी तरफ चली जा रही है। तो उन लोगों ने वहाँ पर उस वक्त नेपाल में डेमोक्रेसी नहीं आई थी, वहाँ पर मोनार्की थी। तो उन लोगों ने एक तहरीक चलाई जिसमें तमाम वहाँ की जो औरतें थे बादी कम्युनिटी की वो पूरा नंगा होकर तहरीक चलाई थी और पार्लियामेंट के सामने बैठ करके, और उसकी वो तस्वीर ऑब्जर्वर में छपी थी लंदन से, आज से 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो वो चीज़ मुझको बहुत हॉन्ट कर रही थी। तो ये दोनों जो है तहरीक जो है पैरेलल जो है दोनों बिल्कुल मिल गई थी। तो मैंने उन बादी कम्युनिटी को ही मौजूद बनाया, और उसके बैकग्राउंड में दार्जिलिंग गोरखा लैंड मूवमेंट चल रहा था हम लोगों के, तो उसमें भी उन लोगों का कुछ कंट्रीब्यूशन था।
تو اس کو اس طرح سے میں نے ڈھالا کہ تاکہ یہ معلوم ہو کہ جو مائنورٹی میں ہیں ان کو ان کی سرکار سنے، اور یقین مانیے کہ بعد سرکار سنی بھی، اور ان میں سے ایک کمیونٹی کے ایک ریپرزینٹیو کا ایک ابھی جب ڈیموکریسی کا ہی آیا تو اس کے لیے ایک سیٹ ریزرو کیا گیا وہاں پر، اور وہ سیٹ ریزرو کرنے کے بعد میں وہ آلریڈی وہ بھی جاتا ہے جاتی ہے اس کوٹے سے آج کل 2 یا 3 سیٹ گئی وہ لوگ۔ آپ نے اپنے ناول حجرامہ کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا۔ اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع چونکہ بدروہی ہے، اور بدروہی جو ہے یہ ہماری اس فکشن میں آتا ہے کہ جس کو ہم بایوگرافیکل فکشن کہتے ہیں، یا اردو میں ہم اسے سوانحی افسانہ نگاری یا سوانحی ناول نگاری کہتے ہیں۔ اس کی ایک عالمی روایت بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اردو ادب میں بھی بہت سارے شاعر و ادیبوں پر ناول لکھے گئے ہیں۔ آپ نے نظر الاسلام کا انتخاب کیا۔ سب سے پہلے تو میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے ایک بنگالی جو شاعر ہے اس کی بایوگرافی پر اپنی ناول لکھنے کا آپ کو کیسے خیال آیا؟ اس کے کئی ایک وجوہات تھے، ایک وجہ تو ہے بالکل نہیں ہے۔ دیکھیے ابھی تک بات کہی کہ بنگالی تھے اور آپ نے اردو میں کیوں لکھا۔ دیکھیے مجھ کو تو اس بات کی بہت خوشی ہے کہ جس طرح سے میں نے ناول لکھا، جس انداز میں لکھا، جس ضخامت کا لکھا ہے، پورے بنگلہ ادب میں لکھا گیا، تو ایک تو یہ شرف حاصل ہے اردو والوں کو کہ آپ کے بنگلہ میں جا کر کے آپ کو ایسی چیز دیا کہ بنگلہ میں آپ لوگ نہیں لا سکے تک چیز۔ تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیے یہ زبان بنگلہ اور اردو، مطلب بنگلہ کے کردار کو لے کر کے اردو میں ڈھالنا، تو کہیں نہ کہیں ذہن میں ہے کہ ہمارے کہ 2 زبان ہمیشہ قریب آئے، یہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ بات رہی ہے۔ ہمارے بنگلہ دیش کی اگر آپ جو تشکیل کی بات لے لیں آپ، تو تشکیل کا تو پرابلم تو وہیں سے شروع ہوتا ہے، زبان کا ہی معاملہ، زبان کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ زبان کا مسئلہ تھا کہ اردو اور بنگلہ، اور ایسا معاملہ آ گیا کہ اردو بنگلہ ایک دوسرے کے لیے بالکل دشمنی کے لیول تک بات چلی آئی۔ ابھی تو اچھی خوشی کی بات ہے کہ اب بنگلہ دیش والے بھی اردو کو پیار کرنے لگے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ یہ اردو بھی پھر سے واپس آ رہے۔ اور اس کے لیے میں سوچتا ہوں کہ پاکستان والوں کو بھی چاہیے کہ جو اردو وہاں پر ہے وہ لوگ بھی بنگلہ کے بارے میں کچھ کام کرے، تاکہ ادھر سے کام ہو رہا ہے تو ادھر سے بھی ہونا چاہیے، تاکہ کانفیڈنس بڑھے۔ اچھا، اس ناول کے جو پلاٹ ہے، ظاہر کسی بھی کہانی میں جو بنیادی اہمیت ہوتی ہے وہ پلاٹ کی ہوتی ہے۔ آپ نے اس کا جو پلاٹ ہے وہ ایک خاص ترتیب سے تشکیل دیا ہے، اس کے پلاٹ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ سر معذرت کے ساتھ لکھنے والے کے ذہن میں کبھی ایسی بات نہیں رہتی ہے، میرے ذہن میں نہیں رہتی، آپ کا نقطہ نظر ہے، میرے ذہن میں نہیں رہتی ہے۔ پلاٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے لکھنے سے پہلے۔ وہ لکھتے جب کوئی بھی ناولسٹ یا کوئی بھی کہانیکار کچھ لکھتا ہے نا، تو وہ کیا لکھے گا، کیا منظر سامنے آئے گا، اور کون کس طرف رخ مڑے گا، یہ تو اس کو 2 منٹ پہلے تک پتہ نہیں چلتا۔ یعنی ایسے ہوتا ہے کہ بعد میں جو کردار ہوتے ہیں وہ خود مصنف کو اپنے ساتھ ساتھ لیے چل رہے ہیں، وہ واقعات کردار خود بخود وہ مصنف کو بہا لے جاتا ہے، مصنف کا اس میں کوئی شعوری طور پر کچھ یہ نہیں رہتا ہے۔ چلیے، اس وقت تو چونکہ ناول شائع ہو کر آ گیا ہے تو ہمیں کچھ بتائیے، اس ناول میں آپ نے کہانی کیسے تشکیل دی ہے؟ دیکھیے بات نہ ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں ویسٹ بنگال میں، انڈیا میں، تو ایسا ہے کہ حالات کچھ ایسے ہیں ہمارے کہ اس طرح کے کردار کو تھوڑا پروپیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے جی، تاکہ قومی یکجہتی سامنے آ سکے۔ ورنہ کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو قومی یکجہتی کو، خاص کر کے جو ریلیجیس بیس قومی یکجہتی ہے، اس کو بگاڑنے کے وہ کوشش میں ہیں۔ تو لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کے درمیان میں پھر سے بحالی ہو اور پھر سے پل ہو، قائم ہو، تو یہ مائنورٹی، میجورٹی اور 2 کمیونٹی یا 4 کمیونٹی جو بھی ہے، کیونکہ انڈیا تو ملٹی کمیونل معاملہ ہے نا، وہاں پر کمیونٹی بہت ساری ہے، تو سب مل کر کے رہیں، آپ پر اتحاد کے ساتھ رہیں۔ اس سے بیٹر
नजरुल इस्लाम जैसा कैरेक्टर मुझे मिला नहीं। मैंने बहुत तलाश किया कि किस किरदार को लेकर के मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि मेरे ذہن में बात थी कि इस चीज़ को सामने लाना है, कम्युनल हारमोनी की बात करनी है। तो कम्युनल हारमोनी की बात सामने लाने के लिए मुझको एक किरदार की ज़रूरत थी, और वो किरदार मुझको हर लिहाज से नजरुल इस्लाम के अंदर वो नजर आई थी। आपने नजरुल इस्लाम की शख्सियत में एक तबकाती हम आहंगी देखी, एक लिसानी हम आहंगी देखी, बहुत उम्दा बात। ये फरमाएं कि नजरुल इस्लाम जो है वो महज एक शायर नहीं है, एक म्यूज़िशन भी हैं, एक इनकलाबी भी हैं, एक एक्टिविस्ट भी हैं, यानी उनकी शख्सियत की मुतनव्वे जहतें हैं। क्या मैं ये तवक्को कर सकता हूँ कि आपका नावल जब एक कारी पढ़ेगा तो उनकी शख्सियत की ये तमाम परतें जो है वो उसके किरदार में नज़र आएंगी? मैं दावा तो नहीं कर सकता हूँ, कोशिश तो की गई है। अब पढ़ने वाला किस हद तक रिसीव करता है उसको, कितना हसास है वो। हर चीज़ तो नावल में या फनपारे में खुल खुल कर नहीं कही जाती है, और बिटवीन द लाइन या अंडर करंट बहुत सारी बातें होती हैं जो पढ़ने वाले को, रीडर को खुद कंसीव करनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे हालात, बहुत सारे मौके मिलेंगे कि चाहे तो जो चीज़ लिखी भी है उससे और भी डेप्थ जाकर सोच सकता है आदमी, मतलब कई तहों पर। ऐसे नहीं कि एक तसरी तौर पर हमने कुछ चीज़ लिख दी और लोग जिस अंदाज से पढ़ेंगे उस अंदाज सोचेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर उस चीज़ को पाँच चीज़ें पढ़ रहे हैं, 5 अलग अलग मीनिंग निकाल रहे हैं, तभी तो वो फनपारा बनेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस लिहाज से ऐसा लगता है कि मुझको कि नजरुल इस्लाम के अंदर जो शख्सियत की जब नाम ली थी, एक तो मामला है कि वो शायद बहुत बड़े थे, इसमें कोई शक नहीं। कौमी यकजहती की बात की उन्होंने, और गुर्बत और कैपिटलिज्म की वो बहुत ज़्यादा, मैं सोशलिज्म उनके बहुत अच्छा खासा, उनके दोस्त थे जो साथ रहते थे, वो कम्युनिस्ट के फंडिंग फादर में थे, वो मुजफ्फर अहमद। जी जी बिल्कुल। तो उनके असरात थे उनके बारे में। तो उन्होंने बहुत मजदूरों के ऊपर में उन्होंने काम किया, बल्कि आंदोलन किया मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ आंदोलन किया, जेल भी गया वो आदमी। लेकिन कुछ मामला ऐसे होते हैं कि उनको शायर बना के हम लोगों ने ज़्यादा पेश कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि उस ज़माने में बहुत सारे जो पॉलिटिशियन लोग बन गए, पॉलिटिक्स के रहनुमा बन गए, उनसे कम कंट्रीब्यूशन नहीं था इनका। ये भी जेल भी गए, लेकिन उस पहलू को लोगों ने अंडर कवर कर दिया, उसको भी लाने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन मेरा सवाल करने का मकसद ये था कि ज़ाहिर नजरुल इस्लाम को हम अदबी दुनिया में तो एक शायर के तौर पर ही जानते हैं ना। अच्छा, होता ये है कि जब किसी शायर पर कोई फिक्शन लिखी जाती है तो लिखने वाला जो है वो उसके कलाम को भी फिक्शन का हिस्सा बनाता है। आपने उनकी कुछ नज़में भी उसमें नकल की होंगी विद्रोही के अलावा? हाँ, बहुत सारी नज़में, बल्कि नज़में की देखिए वो बहुत ही मतलब उनकी जहतें बहुत थी। वो सिर्फ नज़्म कहने का, वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। उस वक्त में HMV जो कंपनी थी, उन्होंने उसको अपनी यहाँ नौकरी इसलिए की रखी थी कि वो म्यूजिशियन, मेरे लोगों को, बच्चों को म्यूज़िक सिखाए। तो म्यूजिक एज ए म्यूजिशियन ही वाज वेरी मच फेमस एट दैट टाइम, और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बजाने में माहिर थे वो। बांसुरी तो बजा लेते थे ही, इसके अलावा भी वो तबला हो या वो सितार हो, गिटार हो, सब बजाते थे। और बहुत अच्छा, कहीं सीखी नहीं थी उन्होंने तमाम चीज़ें, लेकिन वो मैंने इन बॉन्ड थे उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें। तो ये है कि वो एज ए म्यूजिशियन भी बहुत बड़े ये थे, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने म्यूज़िक भी दिया उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि देखिए, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, तोहम परस्ती के शिकार हैं हम लोग। उसने, उस आदमी ने तोहम परस्ती के खिलाफ पूरा जंग का ऐलान कर रखा था, चाहे वो अपने मुसलमान के कम्युनिटी में हो या गैर मुस्लिम कम्युनिटी में। तोहम परस्ती के खिलाफ वो आदमी ने बहुत सारा काम किया। अच्छा, जैसे आपने इरशाद फरमाया कि उनकी शख्सियत में एक तबकाती हम आहंगी थी, एक तहजीबी हम आहंगी थी, और ज़ाहिर बात है कि ये फितरी भी है इस लिहाज से भी कि उनका बहुत सारा वक्त जो है वो कराची में भी गुजरा, कलकत्ता में भी गुजरा।
تو آپ نے کیا ان علاقوں کی تہذیب و ثقافت کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے ناول میں؟ بس کوشش تو کی ہے، اب وہ کتنا کامیاب ہو سکا ہو یہ تو ایک ریڈر ہی سمجھ سکتا ہے، لیکن میں نے کوشش تو کی ہے اپنے تئیں کہ جہاں تک بنگال کی تہذیب، وہ بھی 100 سال پرانا بنگال، وہ 1899 میں پیدا ہوئے تھے وہ، اور آج قریب 125 سال 126 سال ان کی وہ علم تھا۔ تو اس وقت میں دیکھیے کہ مجھ کو ناول لکھتے وقت میں وہ آج سے 100 سال پہلے والا بنگال، یا 100 سال پہلے والا کلکتہ، یا 100 سال پہلے والا کراچی کا تھا۔ میں نے یہ کوشش کی ہے، میں نے ٹھٹھا کے بارے میں کم سے کم تو 50-60 صفحہ سے ٹھٹھا کے بارے میں ہے، تو اس میں اس وقت ٹھٹھا کیسا تھا، وہاں کی زبانیں کیسی تھیں، وہاں دکانیں کیسی تھیں۔ بہت سارے دوستوں سے میں نے رابطہ قائم کیا جو سندھی ہیں، ہمارے واٹس ایپ گروپ میں بہت ساری باتیں ہم نے ان سے سیکھی۔ سندھی کا بہت سارا ایسا بھی اسپیچ ہے یا ایسے جملے سینٹینس ہے جس کو میں نے کوشش کیا کہ بھئی آپ اس کے ترجمہ کر دیے تاکہ لگے کہ ہاں وہ زمانے کی باتیں ہیں، تو یہ کوشش تو کی گئی ہے۔ اچھا، جب ہم دیکھتے ہیں نظر الاسلام کی زندگی کو، وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں خاموش ہو گئے تھے، کچھ ان کی ذہنی کیفیت تھی یا جو بھی معاملات تھے۔ آپ نے ناول میں ان کی زندگی کے اس پہلو کو کیسے اجاگر کیا ہے؟ یہ بڑا کٹھن سوال ہے آپ کا، یہ سوال بہت کٹھن ہے، کبھی کبھی تو میں خود ہی اس پر پریشان ہو گیا تھا۔ لیکن ناول کا وہ 1972 میں جب لایا گیا ان کو بنگلہ دیش، تو وہاں کا منظر ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں جب لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ایئرپورٹ سے اترنے والے ہیں نجول، اور جب اتر رہے ہیں تو وہ پاگلوں کی طرح ادھر دیکھ رہے ہیں، تو ان کا مینٹلی وہ ان بیلنسڈ ہو گئے تھے۔ تو یہ بات تھی میرے ذہن میں کہ کس طرح سے، لیکن معاملہ دیکھیں تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے بہت سوچا، تو میں نے ایک راستہ نکالا اس کا جی کہ اب تک ایک 1942 میں ایک جو ہمارا جو مین کریکٹر ہے وہ تو سوچنے سے بالکل معذور ہو جاتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، تو پھر وہ ہمارا کردار کیسے کام کرے گا 42 کے بعد؟ ٹھیک ہے، تو میں نے 42 کی بات کر رہے ہیں یا 72 کی بات کر رہے ہیں؟ 72 تک، 76 میں انتقال ہوا۔ جی ٹھیک ہے۔ ہاں، تو پھر 42 میں تو وہ میں نے بولنے اور سننے سے معذور ہو گئے تھے، تو تب سے ہی تو معاملہ وہ اپنے بارے میں نہ کچھ کہہ سکتے تھے، نہ ہی کچھ معاملہ کچھ لوگ ان کی بات سمجھ سکتے تھے، تو وہ تو بالکل ہی میں نے سماج سے بالکل کٹ آف ہو گئے تھے، جدا ہو گئے تھے۔ اب وہ 42 کے بعد جو ہے وہ کردار میرے لیے تو کوئی کام کا نہیں رہا، جو فعال تو رہا نہیں، وہ نہ تخلیقی اعتبار سے فعال رہا، نہ معاشی، نہ سماجی لحاظ سے۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھ کو تو رکھنا ہے اس کو۔ تو میرے لیے یہ راستہ تھا کہ میں نے پڑھیں گے ناول تو شروع سے ہی یہ معلوم ہو جائے گا کہ مطلب کیا آ رہا۔ تو 2 کریکٹر میں نے اس میں کریٹ کیا ہے، ایک ابن فقیر اور دوسرا ہے ابا پوش۔ ٹھیک ہے، ابن فقیر اور ابا پوش، دونوں کا تعلق ایک درویشی سے ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن دونوں جو ہے وہ فزیکل کریکٹر نہیں ہے۔ اچھا، خیالی کردار ہے۔ ہاں، فزیکل کریکٹر نہیں ہے، مطلب ہماری دنیاوی کریکٹر سے وہ محاورہ ہے، وہ کردار۔ تو ناول اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ سمجھیے کہ آپ نے وہ مزار دیکھا ہوگا۔ جی جی بالکل دیکھا ہے، تو وہ ناول یونیورسٹی کے بالکل پہلو میں ہے۔ وہ ناول شروع ہی مزار سے ہے، اسٹارٹنگ چیپٹر ہی مزار سے ہے کہ پہلے ان کی خواہش تھی کہ مجھ کو ایسی جگہ دفن کی جائے کہ جہاں میں اذان کی آواز سن سکوں، مسجد کے پہلو، بالکل ٹھیک ہے، اذان کی آواز سن سکوں، اور آنے جائیں جو وہ نمازی ان کے قدموں کی آہٹ سن سکوں۔ تو وہیں سے ناول شروع ہے، کہ ناول شروع ہی ہو رہا اللہ اکبر سے، اذان کے بعد اب وہ سن رہا۔ تو ٹیکنیکی لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناول فلیش بیک کی ٹیکنیک میں لکھا گیا ہے؟ فلیش بیک ہی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل میں وہ میں نے اتنا آسان نہیں ہے کہنا،
ٹھیک ہے. اس کو ایسی تکنیک میں لایا گیا ہے کہ اتنا یہ سوال میں نے صرف طالب علموں کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں فلاج میں کہہ سکتے ہیں اس کو، چونکہ ناول نصرت سے شروع ہو رہا ہے کہ جب وہ آلریڈی وہ مر چکا ہے، قبر کے اندر میں ہے وہ. اب قبر کے اندر میں جو ہے وہاں پر دو ایک ہوا پوش ایک آ رہا ہے، قبر کے اندر ہی آیا. تو وہ یہ لگ رہا وہ ہوا پوش تو دیکھنے میں اس کا شکل صورت ملتی جلتی ہے نظر اسلام سے. ہاں، لیکن اتنے ہے کہ سفید داڑھی کی اس کی ہے، لباس جو ہے اب ہوا پہنے ہوئے ہو تبا پوش کردار. اس کے بعد میں دوسرا ایک کردار یہ جو ہے اب اس کو اٹھا کے بٹھایا گیا، جیسا کہ ہم لوگ آلریڈی ذہن میں ہے کہ بھئی ایک آتا ہے فرشتہ کہتا ہے کہ بیٹھ، رب کے حکم سے بیٹھ جا، اور تو وہ تو اپنا مذہبی معاملہ ہے. یہاں پر یہ ہے کہ اس کو اٹھا کر کے اور وہ ابن فقیر جو ہے اب اس کو قبر میں، یہ ابن فقیر ہے وہ اپوز ہے، یہاں پر دونوں کے مکالمے سے کہانی آگے بڑھ رہی ہے. اب یہ ایسا کردار ہے کہ یہ کردار چاہے تو 3051 تک جا سکتا ہے، 5000 کتنا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے تو کوئی زمان و مکان کوئی محدود نہیں، حد نہیں ہے نا اس کے لیے، یہ تو ماورا ہے وقت سے. اچھا شبیر صاحب، میرے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ڈم ہو گئے جب 1942 میں تو اس کے بعد بھی اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. آپ نے میرے اس سوال کو کہا کہ یہ بہت ہی یعنی ایک تلخ ہے یا منفرد سوال ہے. ایک چھوٹا سا تلخ سوال اور کرتے ہیں اور یہیں پہ ہم اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کریں گے. نظر الاسلام اور ان کی نسل کے شعراء، ان کا ایک المیہ کہہ لیں یا ایک انفرادیت کہہ لیں یا ان کی زندگی کا ایک ایسا پہلو کہ ان کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ ایک ہندوستانی شاعر ہے. پھر ظاہر ہے کہ بنگلہ دیش تو خیر 71 کے بعد بنا، یہ علاقہ جو تھا یہ پاکستان کا علاقہ تھا، تو ان کی اگلی پہچان ایک پاکستانی شاعر کی بنتی ہے، اور 1971 کے بعد وہ ان کی پہچان بنگلہ دیش بن جاتی ہے اور بنگلہ دیش کی قومی شاعر بھی بن جاتے ہیں. تو کیا ان نسلوں کے یہ جو ایک شناخت کے پہلو ہیں یا شناخت کا بحران ہے، اس کو بھی کہیں آپ نے کہیں ناول میں سمیٹا ہے؟ جی، اس میں بہت سارے کردار ہیں، جس میں کچھ کردار ایسے بھی جو اس وقت کے ان کے ہمعصر شعراء تھے، کچھ کردار ایسے ہیں، اور کچھ شعراء ایسے تھے کہ جو ان کو بہت پیار کرتے تھے، بہت مانتے تھے. ینگ تھے، بہت نئی نئی شاعری شروع کی تھی انہوں نے، اور وہ سینئر تھے، تو ان کے اندر میں وہ تمام چیزیں دیتے تھے کہ ہاں اسپارک ہے ان کے اندر میں، تو بہت مانتے تھے. اور اس وقت تو طوطی بولتا تھا ٹیگور کا بالکل. لیکن ٹیگور کے دور میں ایک ایسا شاعر جس کی عمر ٹیگور سے آدھی ہو، وہ اس کے پیدل کھڑا ہو جائے، اور یہ کھڑا نہیں ہو جائے بلکہ ایک جب اس نے بدروہی لکھی اسلام نے، یہ 1921 دسمبر کا واقعہ تھا، آخری دور تھا دسمبر کا. تو وہ جب وہ چھپا، جب جنوری کے مہینے میں چھپ گیا 1922 میں، تو وہ رسالے کا نام تھا بجلی رسالہ، اس زمانے میں کرتا تھا. وہ رسالہ لکھ کر کے وہ لوگوں سے، دوستوں سے کہا کہ میں جاؤں گا ٹھاکر باڑی، یہاں پر ٹیگور رہتے تھے. ٹیگور کا مکان بہت بڑے وہ جمیندار تھے، وہاں پر جانا رسائی کرنا بڑا مشکل تھا. ابھی تو بیچارے ایسا تھا کہ اس کی تو کوئی پہچان تھی نہیں، وہ معاشی اعتبار سے بہت یہ تھے، ایک معمولی سے وہ پرچے میں کام کرتے تھے اخبار میں. لیکن یہ ٹھان لی کہ میں جاؤں گا اور یہ جا کر کے میں ان کو دکھاؤں گا اپنی پڑھ کے. تو جب وہ داخل، بہت سارے لوگوں نے منع کیا کہ آپ سے مت جاؤ، پہلے اس کو اجازت لے لو، اجازت دیں گے تب جانا. نہیں، بغیر اجازت جائیں گے. تو زمانے میں ذرا سمجھ لیے کہ زمیندار ہونا کہ گویا کہ آج کل کے جو بڑے بڑے نیتا ہیں، بڑے بڑے وزیر وزراء ہیں، اس کے برابر تھے وہ لوگ. تو وہ چلے گئے، اور ان کے جو آرڈرلی تھے یا ان کے جو سیکورٹی گارڈ تھے اس زمانے میں، ان لوگوں نے کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ چیختے چلاتے ہوئے چلے گئے. ہاں، تو جب بہت وہ پکار ہونے لگی تو اوپر سے دیکھا انہوں نے، ٹیگور نے تو دیکھا تو جانتے تھے، ان کی شاعری تو پڑھ چکے تھے وہ بھی چلے گئے. جب وہ گئے ٹیگور کے پاس میں، تو ٹیگور کو جا کر کے وہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں
کہ میں یہ آیا ہوں آپ کو قتل کرنے کے لیے. یہ جملہ دیکھیے. اچھا. ایک اتنا اسٹیبلش شاعر جو آلریڈی نوبل پرائز پایا ہوا ہے اور اتنا مالی اعتبار سے اتنا ہے, اور اب وہ ایک اتنا بڑا ساتھی نکیتن یونیورسٹی کا مطلب قائم کر چکا ہے, اتنی بڑی شخصیت ہے وہ, لیکن ایک معمولی سا یہ جا کر کہہ رہا میں آیا ہوں آپ کو قتل کرنے کے لیے. کچھ وہ نظم پڑھ کے سنایا انہوں نے, اور اس کو گلے سے لگایا ٹیگور نے. خیر, نظرُ الاسلام نے ٹیگور کو قتل کیا یا نہیں کیا ایک الگ پہلو ہے, اور ظاہر ہے کوئی ایک تخلیق کار کسی دوسرے تخلیق کار کو قتل نہیں کرتا, بلکہ اس کی تخلیق کا ایک تسلسل ہوتا ہے. لیکن یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے کہ شبیر احمد صاحب نے بدروہی لکھ کر نظرُ الاسلام کو ایک لحاظ سے ایک نئی زندگی دی ہے. جیسا کہ خود انہوں نے بتایا کہ وہ بنگالی کے شاعر ہیں, لیکن انہوں نے ان پر ناول اردو میں لکھا, تو یہ ایک لحاظ سے لسانیہ مہنگی بھی ہے, اور نظرُ الاسلام کو ایک لحاظ سے حرف تحسین بھی انہوں نے پیش کیا ہے. میں بہت ممنون ہوں آپ کو تشریف لائے, آپ نے نظرُ الاسلام کی شخصیت پر, ان کی زندگی کے کئی ایک پہلوؤں پر گفتگو کی, بدروہی کا تعارف کرایا, اس کا پلاٹ, اس کے کرداروں کے پس منظر میں کیا کچھ ہے, تہذیبی معاملات کیا ہیں, سیاسی معاملات کیا ہیں, لسانی معاملات کیا ہیں. آپ نے کہیں تفصیل سے اور کہیں جامعیت سے ان پر روشنی ڈالی. میں آپ کا بہت ممنون ہوں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. شکریہ. تھینک یو.